अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मेज़बान फ़याज़ नाइच। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते जेके रिसेंट डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि। उन डेवलपमेंट्स में अॼु हिकिड़ी डेवलपमेंट इहा थी आहे त PTI सरबराह ते तोशाखाना केस जेको हुयो उन हवाले सां अॼु जेका इस्लामाबाद जी अदालत में जेका ॿुधणी हुई उनखे रोकण लाइ कल्ह खां वठी PTI जे वकीलनि पारां सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कई वई, पर अॼु उहा सुप्रीम कोर्ट जेका आहे उहा दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। ऐं कल्ह जेको आहे ख़ुदि जेका केस जिते ट्रायल के कोर्ट जे अंदरि जेको आहे जहिड़े सां PTI जे वकीलनि जेको पंहिंजो धमा चौकड़ी कई, उहा साॻी धमा चौकड़ी उहे ई क़िस्म जी हुई जेका 9 मई खां पहिरियों जेका आहे PTI कंदी रही आहे। उन तरह जो हुननि कल्ह बि हिकिड़ो अमल कयो ऐं उन ते जज साहिब पंहिंजी सख़्तु नाराज़गी जो बि इज़हार कयो ऐं हुन चयो त मूंखे बि इंसाफ़ खपे, जंहिं ते PTI जे वकीलनि अॼु माफ़ी घुरे वरिती। बहरहाल PTI जी जेका रविश आहे उहा जेका धमा चौकड़ी वारी ऐं गारियूं ॾियण वारी ऐं धमकाइण वारी ऐं प्रेशराइज़ करण वारी उहा जीअं जो तीअं जारी आहे। कल्ह उनजो असां काफ़ी कुझु ॾींहंनि खां पोइ वरी असांजो मंज़र कल्ह उहे ॾिठासीं। उन जे पुठियां छा सबब आहिनि उन ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु जेको आहे पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में जेको चूंड सुधारण वारो बिल हुयो उहो जंहिं ते कल्ह पीपल्स पार्टी ऐं ॿियनि इत्तेहादी धुरनि तोड़े मुख़ालिफ़ धुर एतिराज़ु कयो हो, अॼु उहो पास थी वियो आहे। उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। असां मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़ियेनगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज़ नाइच साहब। कुरैशी साहब, क्या समझते हैं कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने PTI सरबराह की दरख्वास्त तो खारिज कर दी, रद्द कर दी, वो जो उसने स्टे लेना चाहा कि वो जो तोशाखाना केस के सिलसिले में वो उनका एतराज़ था, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ से उनको जवाब मिला और फिर वो चलता रहा। अब जब वो उनको आना है और अपना स्टेटमेंट आके देनी है, फिर ये कंक्लूजन की तरफ जाएगा। उस वक्त इस लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जो इनको उम्मीद थी आज वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन कल जो इन लोगों ने जिस तरह अपना ट्रायल कोर्ट के अंदर जो कुछ किया उससे तो उनकी जो पुरानी 9 मई से पहले वाली जो उनकी वो थी उनकी रविश जो धमा चौकड़ी की और ये जो है धमाल बजाने की और प्रेशराइज करने की जजों को और उनको, कल वो हमें फिर मंजर देखने में आए। किस तरह देखते हैं आप इस सारे मंजरनामे को? देखिए फयाज साहब, बात यह है कि PTI जो है उसके बारे में तो कई 5-7 साल से या 2017-16 से बिलखुसूस ये बात हो रही है कि उनकी ज़बान, उनका रोल, उनकी बदतमीजियाँ, उनका गैर तहजीबी तर्ज अमल और शिद्दत पसंदी की चीज़ें और अदम बर्दाश्त और बद कलामी, बदजुबानी, चोर डाकू, ये चीज़ें तो सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ चली रही थी। पार्लियामेंट को भी जो है बड़े गैर तहजीबी और उसकी तौहीन आमेज़ जो है उसमें किया, हमले किए। लेकिन जो इन्होंने तरीक़ाकार पहले किया, इन्होंने तो मुसल्लह अफवाज की जो है तनसीबात पे भी हमले कर दिए और उससे पहले भी उन्हें मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते रहे। लेकिन जो उनकी हौसला अफजाई की जाती रही और वो बढ़ता गया उनका सारा मसला, तो उसके नतीजे में हालात और बिगड़ गए। फिर जब थोड़ा सा क्रैक डाउन हुआ, जो 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद थोड़ा सा वो एक स्टेप पीछे गए। लेकिन जो गुज़िश्ता दिनों जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर शटअप जैसी बातें करना, तो ये इसके अंदर 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये नज़र आती है कि जो है चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम पर आगे चल रहे हैं और वो केसेस को कॉन्टेस्ट करना या उनका जो है दिफा करना, शायद उनके पास मवाद नहीं है कि उसको वो तकनीकी बुनियाद पे क्लैरिटी लें। आपको मौका मिल रहा है, आप जाइए। क्योंकि अब आप देखिए ना कि 25-30 अगर पेशियां हों, उसके अंदर सिर्फ पिछली बार गए तो उसमें बदतमीजी की और उससे पहले जो है गेट के ऊपर जो है वो हंगामा आराई की गई, उसके अलावा कभी भी नहीं गए। फॉरेन फंडिंग केस का पुराना केस चलता था, वो 8-10 साल में चल गया, वो आज तक उसके अंदर कोई उस तरह पार्टिसिपेशन नहीं होती। इसी तरह तोशाखाना और जितने भी केसेस हैं सब के अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स होते रहे और जब इनके
کے پی کے کیسز تھے جس کے اندر جو ہے معلم جبا اور یہ بی آر ٹی وغیرہ کے کیسز تھے، تو عدلیہ سے انہیں سپورٹ ملی کہ اسٹے کے اوپر بیٹھے رہے. قاسم سوری جیسا آدمی جو ہے 5 سال نکال گیا، 4.5 سال نکال گیا اسٹے آرڈر پہ، جس کے 50,000 جعلی ووٹ تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تاخیری حربوں کے اوپر جو ہے بہت انحصار کرتے ہیں. اور جو خواجہ حارث آج وکیل ہیں، یہ پہلے وکیل نواز شریف کے تھے، تو اس وقت یہ جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے کہ جی ان کے پاس بڑے بڑے مہنگے وکیل ہیں، اب کیا کریں گے، مہنگے وکیل سامنے کر کے نکل جاتے ہیں. تو آج وہی مہنگے وکیل جو ہیں انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اور وہی تاخیری حربے جو ہیں استعمال ہو رہے قریشی ہیں. صاحب، لیکن ایک معاملہ تو آپ اور ہم بحث جرنلسٹ کے، آپ ہم سے سینئر ہیں، آپ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو اتنے لمبے کیسز چلے ہیں، اتنے بڑا دیر تک وہ چلتے رہے. قاسم سوری کا معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں 50,000 ووٹوں والا، یا بی آر ٹی معلم جبا وغیرہ، فارن فنڈنگ وغیرہ، یہ تو ظاہر ہے پیچھے سے ہینڈلر تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ اپنا اتنا بڑا، ان کی رسی اتنی بڑی آزادی کے ساتھ وہ گھوم رہے تھے، ان کی رسی کو تنگ نہیں کیا جا رہا تھا. تو آپ کے خیال میں 9 مئی کے بعد جو آپ بھی یہ کر رہے ہیں، کیا اب بھی ان کو یہ ہینڈلرز کی سپورٹ ہے؟ بلا شبہ آپ کی بات کا پہلا حصہ تو بالکل درست ہے، لیکن جہاں تک آپ نے 9 مئی کے بعد کی بات کی ہے، 9 مئی کے بعد تو آج دیکھیے کہ بندیال کورٹ نے بھی جو ہے، جو سپریم کورٹ میں وہ جو کیس تھا، جو آج انہوں نے واپس کہا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے لوور کورٹ کی معاملات میں، اور بلکہ جسٹس جو ہیں محترمہ، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ تو کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس طرح نہیں ہوا جو گزشتہ دن ہو رہا تھا کہ بندیال صاحب تو ورنہ اپنا ہم خیال گروپ کا بینچ بنتا تھا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور محترمہ جو ہیں جج صاحبہ مسرت ہلالی صاحبہ، ان پر جو ہے مبنی بینچ بنا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ادھر کنکلوڈ ہو رہا ہے، اور جو دیگر درخواستیں ان کی ہم جو ہے ہدایت جاری کر دیتے ہیں کہ ان کو یکمشت سن کے اکٹھے کر کے اس پہ فیصلے دے دیے جائیں. تو وہ جو لیگل پروسیس ہے اس کو اس دفعہ وہ جو ہے سپورٹ اور وہ پذیرائی نہیں ملی کہ وہ وہاں پہ، بلکہ انہیں مایوسی ہوئی ہوگی. اور دیکھیے اس میں بھی ایک قابل ذکر بات تھی کہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی دیگر جگہوں پر کیسز میں تو جو ہے استثناء لے لیتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ میں جہاں ان کے جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی وہاں گئے ہوئے تھے اپنا چہرہ رونمائی دکھانے کے لیے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ 9 مئی کے بعد بھی جو ہے فرق تو آیا ہے کہ کیسز کے ٹرائل بھی ہونے شروع ہوئے ہیں، اور یہ بدتمیزی کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، درخواستیں بھی دے رہے ہیں، بینچز کے ججز کے بارے میں بھی جو ہیں اعتراضات کر رہے ہیں. تو کانٹیسٹ نہیں کر رہے، کیس لڑنے ہی رہے کہ بھئی ہم نے یہ توشہ خانہ کے سارے پیسے دیے تھے، ہم نے کوئی بے قاعدگی نہیں کی تھی، ہم نے ریٹرن فائلیں کی نہیں تھی. کوئی اس طرح کی چیزیں تو سامنے نہیں آ رہی ہیں، تکنیکی سہارے لیے جا رہے ہیں، ٹائم جو ہیں گزارے جا رہے ہیں، اعتراضات کے اوپر کھیلنے کا دار و مدار ہے. تو 9 مئی کے بعد یہ تو فرق ایک کسی حد تک ملتا ہے، دیکھنے کو آ رہا ہے. لیکن ایک فرق تو ہے قریش صاحب، جو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ تھوڑا ایلابریٹ کریں کہ 9 مئی کے بعد جو یہ تاثر ملا تھا، بلکہ کافی ہمارے صحافی دوستوں نے اور کافی تجزیہ نگاروں نے کہا تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کی ڈسمینٹلنگ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جتنے لوگ چھپے ہوئے ہیں یا وہ غائب ہیں اسی منظر سے، اور پھر جس طرح یہ ہو رہا ہے کہ اب بھی وہ اپنی دھما چوکڑی کر رہے ہیں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ پروجیکٹ کی ڈسمنٹلنگ ہوئی نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی کسی بھی شیپ میں پھر آ کے کھڑا ہو سکتا ہے. پورا پروجیکٹ کا تھوڑا بہت حصہ ڈیمیج ہوا ہے، بڑا حصہ تو ابھی تک وہ انٹیکٹ ہے. ہاں دیکھیے، مطلب آپ کی بات پارشلی جو ہے ایک حد تک درست ہے، لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اب جو لوگ جو ہیں مراد سعید اور دیگر لوگ جو نہیں قابو میں آئے اور مسرور ہیں، یا گورنر اظہر کے جو ہیں بیٹے حماد اظہر، اور یہ وہ لوگ جو باقاعدہ مسلسل پیچھے سے بھی کر رہے ہیں، عمر ایوب وغیرہ، ان لوگوں کے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ایبسکانڈر کا جو ہوتا ہے ترجمہ، وہ ان کے جو ہے مفرور ہونے کا پروسیس، ہاں مفرور ہونے کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے. اور چونکہ ظاہر ہے کہ لیگل اس کو کرنا ضروری تھا،
کہ جب وہ ریڈیں بھی کافی کی اور جب وہ قریشی صاحب ٹو بی ویری ریئلسٹ، آپ اور ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے اتنے بھی اپنا وہ ویک نہیں ہیں کہ یہ لوگ چاہ کے تورا برا کے اپنا اس میں تو نہیں چھپے ہوں گے. ان کو ڈھونڈنا کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں کہ ہمارے ادارے اگر چاہیں تو اس کو ڈھونڈ نہ پائیں. یہ تو بات بالکل ہے آپ کی. جب سینٹر کام کے جو ہیں لوگ آ کے ملتے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ ان کو پورا ریلیف نہیں دیتے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. جو ہمارے ملک کی تاریخ ہمیں جو ہے ڈی کلاسیفائی تو ہوتے نہیں ہیں کاغذ یہاں پہ، لیکن بعد میں وہ کتابوں کی صورتوں میں اور ادروائز سامنے آ جاتے ہیں یا باہر ڈی کلاسیفائی ہو جاتے ہیں ڈاکومنٹ. یہ میٹر کر رہی ہیں چیزیں، بلا شبہ یہ میٹر کر رہی ہیں کہ آج یہ دیکھیے کہ نون لیگ کے جو اتحادی ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈسسیٹسفیکشن ہے، اور آج جو کل بل پاس نہیں ہوا تھا وہ ترامیم کے ساتھ اسے پاس کرنا پڑا. کہ چیزیں جو ہیں کافی اس طرح کی ہیں، ڈیفیکلٹ بھی ہیں، انگیج بھی ہو رہے ہیں، اور پورے جو ہے مطلب کیونکہ دیکھیے جنرل عاصم منیر جو ہیں اتنا کھل کر جو ہے وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی منتخب حکومت آ کے اور انٹیگریٹی والی حکومت آ کے پولیٹیکل جو ہے ایک سانس نہیں لے گی. تو ابھی چونکہ ایک میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ یہ فیکٹر ہمیشہ پاکستان میں انٹرٹین ہوتے ہیں، اور آج بھی جو ہے، اور یہ تو قبر میں سے بھی نکال لاتے ہیں، اور ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ ہے کہ جن لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں، عمر ایوب جو ہیں وہ عامر ایوب کے بیٹے جو ہیں ان کے بیانات آ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے جو ہے خواجہ آصف کی جو خواتین سے بدتمیزی کے بارے میں رد عمل ان کا آیا ہے، لیکن ابھی چیزوں کو واقعتاً اس طرح نہیں چھیڑا جا رہا، لیکن فوکس جو ہے عمران کے اوپر رکھا جا رہا ہے. تو لیکن ان کا بھی جو ہے کیس کے اندر جو ہے سزا کے نتیجے میں وہ یہ اظہار کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کی کورٹس نے فیصلہ کیا ہے، اور ادروائز پہلے گرفتاری کے کوئی امکانات وغیرہ نہیں ہوئے، جس طرح کہ ہمیشہ ہوتا رہا کہ بھئی جنہوں نے حملے کیے اور جنہوں نے یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے مائٹیسٹ اداروں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو گئے، انہیں ابھی تک پکڑے نہ جانا ایک بہت بڑا کوشچن مارک تو ہے. بلا شبہ ایک کوشچن مارک اس سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو پراسیکیوٹر ہے اس نے جو تحقیقات کی ہے اس نے کہا ہے کہ دے ہیو لاٹ آف ایویڈنس، جس میں اپنا پی ٹی آئی سربراہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اور ان لوگوں نے درخواست کی کہ اس کو اگر گرفتار نہ کیا گیا تو ایویڈنسز جو ہیں وہ اپنا کمپرومائز ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی عمل نہیں ہوا. جی یہ تو دیکھیے آپ فیاض صاحب، آپ کی بات ہی کو میں پھر سپورٹ کروں گا کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور یہ تو شاہخانہ اور دیگر کیس چل رہے تھے، اور انہوں نے تو آئین کی خلاف ورزی کر کے پارلیمنٹ بھی توڑ دی تھی، تو اس وقت بھی بلاول بھٹو یہی کہتے تھے کہ بھئی آئین کے اوپر تو ہمیں سینسٹائزڈ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت کے وزیر داخلہ جو آج بھی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے. تو ہم کئی پروگرام میں ڈسکس کر چکے تھے کہ بھئی یہ کون سی قوتیں ہیں، لیکن جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے جنرل باجوہ، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہی اسٹیٹس چلتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کنسولیڈیشن کا پروسیس بھی چل رہا ہے کہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کی جو صورتحال تھی وہ بھی بتدریج جو ہے مضبوط ہوئی، اور ایک دم سے کافی سارے تضادات کھل کے آگے تھے، چونکہ ایک سیاسی گروہ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی وہ حالات کو اتنا زیادہ آگے لے گیا تھا کہ بہت سارے تضادات تھے. جوڈیشل جو ہے ہمارا انسٹیٹیوشن ہے سپریم کورٹ، وہ اتنی بڑی تقسیم کا شکار تھی کہ ادھر سے جو ہے آنے والے کیسز کی بھی جو ہے پیشگی جو ہے ضمانتیں لے لیتے تھے، بلاتے تھے، ویلکم کرتے تھے، گڈ لک کہتے تھے. تو ان تمام صورتحال میں اگر آپ کی بات دیکھی جائے تو جس طرح پاکستان ججوں نے اپنا مہمان خانہ بنا لیا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں جی، اور جس طرح ہمارے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو شہید یا بی بی شہید یا ایون جو ہے نواز شریف وغیرہ کے ساتھ جس طرح طرز عمل مشرف کے دور میں صرف ہوا، تو باقی جو ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ تو 1% بھی اس کا جو ہے نہیں ہو سکا. اور اگر ایک دن اٹھایا بھی تھا
تو وہ اس کے بعد دیکھیے کہ بندیال کورٹس نے کیا کچھ کر دکھایا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ میں بالکل سچائی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہی دیکھا جا رہا ہے میری دانش میں کہ اگر کورٹ سے کوئی سزا ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ وی آر ہیلپ لیس, کیونکہ پاکستان کی عدالتوں کا معاملہ ہے, ہم بھرپور موقع دے رہے ہیں اور ہم انتخابی عمل اور دیگر چیزوں میں کوئی لیکن قریشی صاحب ایک بات جو ہے وہ لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ نے جمہوری قوتوں کو بڑا جو ہے رلایا ہے اور مارا ہے, عوام کو بھی مارا ہے. درست بات ہے آپ کی. لیکن میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے کیسز میں ایک کیس پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ان کا اپنا ایک پروجیکٹ جو تھا وہ کراچی کے اندر جو ان لوگوں نے لانچ کیا تھا اپنا ضیاء الحق کے دنوں میں, وہ پروجیکٹ جب اپنا ان کے ہاتھ سے نکلا تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک آدمی خراب ہے, باقی ڈرائی کلیننگ مشین لگا کے سب کو پاس کر دیا گیا. کوئی ایم کیو ایم پاکستان بن گیا, کوئی پی ایس پی بن گیا, کوئی کیا بن گیا, لیکن اس ایک شخص کے بعد باقی سب لوگوں کو اپنا کلین چٹ دے دی گئی. باقی چھوٹے موٹے جو کارکن تھے جو واقعات میں ملوث تھے ان کے اوپر کیس چڑھے گئے. باقی جو ساری ٹیم تھی وہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے وہ جوں کی توں اپنا باعزت باوقار اور یہ سارا, اور باقی وہ جو ایک آدمی تھا اس کو پھر راک ایجنٹ بھی قرار دے دے گا اور سب کچھ قرار دے گا. یہ جو اس طرح کے پروجیکٹ جب کرتے ہیں تو پھر وہ فرد واحد کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی سب کو جو ایسٹس ہیں ان کے باقی ایسٹس کو وہ بچا کے آگے لے جاتے ہیں. یہ طریقہ کار تو مجھے ریپلیکا نظر آ رہا ہے جو کراچی والے پروجیکٹ کی ڈسمنٹلنگ ہوئی تھی اس کی ریپلیکا کی طرح یہ سب نظر آ رہا ہے. دیکھیے پھر ہمیں جو ہے نا پورا سچ بولنا چاہیے کہ جس طرح ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگایا, اس کے ساتھ جنرل چشتی بھی تھے اور جو یہ وہ جو آئی ایس آئی کے چیف تھے ان کے جو یہ ہمارے اختر عبد الرحمان وغیرہ کے, جنرل اختر عبد الرحمان وغیرہ یہ سارے تھے, سوار خان اور یہ وہ. لیکن بعد ازاں جب پاکستان کی تاریخ کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو ضیاء الحق کو سنگل آؤٹ کر کے انسٹیٹیوشن کو بچا لیا جاتا ہے. اسی طرح مشرف کا ہے, اسی طرح اس سے پہلے ایوب خان یا خان کا تھا کہ جبکہ کور کمانڈرز بھی ساتھ ہوتے ہیں اور جب مارشاء اللہ لگتا ہے تو وہ جو ہے ایس ایم ایل اے بھی بنتے ہیں, سب مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنتے ہیں, ملٹری عدالتیں بھی بنتی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور سارے حصے دار ہوتے ہیں. لیکن بعد ازاں وہ ایک فرد پہ مشرف پہ لے جائیں, باجوہ ڈاکٹرائن کہہ دیں, کیا باجوہ اکیلے کر رہے تھے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اثاثے پالنے کی عادت ہے, تاریخ ہے, جب ضیاء الحق کا جو ہے اقتدار کو طوالت دی گئی تو وہاں جہاد اور تمام معاملات کیے گئے. اور یہ تو پاکستان کی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ملٹری کا اور ملا کا جو الائنس ہے, جو کہ پچھلے دنوں غامدی صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا اچھا بولا تھا. تو یہ تمام چیزیں چلتی رہی ہیں, قوم نے وٹنس کی ہیں. اس کے اندر امریکہ بھی آتا تھا چونکہ ہمارے بیوروکریسی میں, عدلیہ میں بہت زیادہ پینیٹریشن تھی, ٹریننگ لینے جاتے تھے اور وہاں سے پک ہوتے تھے یہ سارے کے سارے لوگ. اور ہمارا فلپائن کے اندر جو ہے جوڈیشری کو جو ہے سلیکٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی وہ کل کو ویٹ کر دیں اور جسٹس منیر بنائے جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے اسی طرح انہوں نے سیاسی اس میں بھی کیا کہ آج نواز شریف جو ہیں وہ ایک جو ہے ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے بھی پاکستان میں غلط تاثر دیتے رہے کہ جیسے بڑے جمہوریت پسند رہے ہیں, اور جبکہ وہ خود جو ہے ضیاء الحق کی پیداوار تھے. نواز شریف صاحب کی تو بات چھوڑ دیں, نواز شریف صاحب کی تو بات ہی چھوڑ دیں. نواز شریف صاحب تو پاکستان کے واحد رہنما ہیں جس کو 2 مرتبہ کنوکشن کے بعد بھی اس کو باہر چھوڑا گیا. وہ پھر لکھ کے دیتے ہیں, وہ معاہدے کرتے ہیں 10-10 سال سیاست نہ کرنے کے. پاکستان کی سیاست میں اس طرح شاید ہی کسی نے کیا ہو. اور وہ پھر خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں, اس کی بیٹی اس کو امام کہتی ہے, آج کے دور کا امام ہے نواز شریف. پہلے دبئی میں بیٹھے رہتے ہیں وہ, آ کر یہاں نہیں آتے. اور بھائی ان کا جو ہے وزیر اعظم ہوتا ہے اس ملک کا. اچھا قریشی صاحب ٹائم تھوڑا بچا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے آج بل پاس ہوا ہے الیکشن ریفارمز کا, اس پہ تھوڑی آپ کی رائے چاہیے. دیکھیں اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ترامیم مان لی ہیں کہ بھئی 2 فریقی 6 فریقی جو معاہدے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے, لیکن جو ہمارے پائپ لائن میں ورلڈ بینک وغیرہ کے لون ہیں وہ ہم ان سے محروم نہ ہو جائیں. نہیں, اس میں کہا گیا کہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کریں گے, جو معاہدے ہیں ان کے کریں گے, لیکن جو ڈیلنگ ہو رہی ہیں
وہ جو ہیں ان کو کر سکیں گے تاکہ ان کے اندر کوئی رکاوٹ اور ڈیفر نہ ہو جائیں کہ ورلڈ بینک کا ایک وفد بھی ڈیو ہے اسی پیریڈ میں انٹرم کے، تو وہ چیزیں ڈیفر نہ ہوں. اس کے اوپر اپوزیشن نے بلکہ جو ہیں اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب کی ساری جو ہیں ترامیم کی گئی ہیں، ان ترامیم کو قبول کیا گیا ہے. اور بہرحال پریکٹیکل نقطۂ نظر سے لونز کی اس کے اوپر رکھا گیا ہے، لیکن آج کافی اس پہ بھی لیدے ہوئی اور کل بہت بڑا ایک رد عمل اس پہ آیا تھا. آپ نے بھی پروگرام میں اس کو کل پیش کیا اور پاکستان کے اور بھی چینل نے اس پروگرام پہ ایک بات کی تھی کہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو ہے ایک نگران سیٹ اپ کو جو ہے آئین کے اندر زیادہ اختیارات دے دینا خطرناکی کا اور جو ہے رسک کا جو ہے فیکٹر ہے، اور یہ کیوں سوچا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر ناک ہمیں سب کی جو ہیں چڑھی ہیں، ایوری باڈی واز کانشیس. تو وہ ترامیم کے ساتھ جو ہے آج اکثریتی رائے سے انہوں نے قبول کیا ہے اور اس کی لاجک یہی رکھی ہے، اور اختیارات جو ہیں قدرے کم کی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی کہ مزید جو ہے اس کو ٹوتھ لیس کیا جائے جو ہے نگران وزیر اعظم کو. لیکن بہرحال اب دیکھا آپ نے کل سے پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسحاق ڈار اب وزیر خزانہ کے طور پر نگراں دور میں رہیں گے. یہی آرگیومنٹ جس آرگیومنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور یہ سارے معاملات کو کنٹینیوٹی چاہیے، اگر وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تو اس کو فائنانس منسٹر رکھا جائے. اب یہ بات ایک طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے اس سے پہلے جب بھی نگران سیٹ اپ آیا ہے، معین قریشی دیکھ لیں آپ یا وہ دیکھ لیں جو وہ لندن میں ہیں ہمارے، پھر وزیر اعظم بھی بنایا مشرف نے انہیں، تو یہ تمام کے تمام یا سومرو صاحب ہیں یا بلخ شیر مزاری، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے طے کرواتی رہی ہے. کیونکہ اسحاق خان کے دور میں بھی، اسلم بیگ کے دور میں بھی، بعد ازاں بھی یہ سارا کچھ اسی طرح ہوتا رہا ہے. لیکن آج کی صورتحال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھوڑا سا ایک فرق آتا ہے کہ بھئی، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے فیکٹر سے وہ بھی بات چیت ہوتی ہے کہ چونکہ مصیبت ڈلی اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے جس ہوے کو کھڑا کیا وہ مانسٹر بن کے سامنے آ گیا تھا، تو لہذا اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک جو ہے سیاسی جماعتوں کی بات سنتی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اپنے ماضی کے سے بالکل پوری طرح ہٹے نہیں ہیں اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے بیمہ اساسوں. لیکن کل جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ سپہ سالار کا ویژن ہے، اور پھر جب کل کی تقریب کے بارے میں آپ نے کوٹ کیا تھا کہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہمارے سپہ سالار نے کہا کہ ہم ملک کی یہ معاملات کو یہ کریں گے، مطلب وہ ساری اتھارٹی جو پرائم منسٹر کے اور سویلین گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ ساری ذمہ داری سپہ سالار نے اپنے سر پہ لے لی ہے، اپنے کاندھوں پہ رکھ لی ہے. تو اسے تو کافی ایک انہوں نے تو کہا ہے کہ فوج عوام سے ہے، عوام فوج سے ہے، تو اس کے اندر میسج تو تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے اور پاکستان کی جمہوری قوتیں جو ہیں الیکشن کے اندر اپنے اپنے پروگرام ضرور دیں گی. مجھے توقع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں گزشتہ روز ایک کیونکہ سینئر صحافی نے ایک بات کی ہے کہ وہ ان پیپلز پارٹی جو ہے تنگ آ رہی ہے جب سے بلاول بھٹو نے سندھ کے معاملات کے اوپر یہ میسج دیا تھا کہ پھر بجٹ دیکھیں گے کیسے پاس ہوگا. تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے برا منایا تھا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ طرز عمل چینج آیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں فرم ہیں اور وہ جو گرین پاکستان کے پروجیکٹ میں ابھی اس طرح سے شمولیت انہوں نے نہیں کی ہے، اور یہ آئندہ الیکشن کا جو ایجنڈا آئے گا وہ بہت پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا. اس کے بارے میں تو آج تفصیل سے چھپا ہے کہ وہ جو 3 لیئر بنائے ہیں اپنا اس کے انتظامی جو 3 لیئر ہیں، پہلا تو یہ ہے جو اپنا کونسل بنائی ہے، اس کی اپیکس کمیٹی ہے، اس میں کوئی فارن منسٹر وغیرہ نہیں ہے، تو اس کے اسٹرکچر کے اندر ہی پیپلز پارٹی کو باہر نکال دیا گیا ہے. دوسرے لیئر پہ بھی اس کو نہیں رکھا گیا. تیسرا لیئر تو وہ اپنا بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایگزیکیوشن کا لیئر ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. قریشی صاحب آنے والے دنوں میں اگلا وزارت زراعت کون لے گا یہ بلاول بھٹو کو سمجھ میں ہے میرے بھائی.
بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے جوائن کیا. ناظرین گفتگو تے پنجو پجانی تے پہنچے تھی ऐं प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नायक ऐं शाहीन कुरैशी संजय नाम वारे सहाफ़ी ऐं तजदीदगार ॾींदा इजाज़त. सदाईं गॾु.